आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के तमाम बुजुर्गों के लिए सेहत कवरेज की मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जोधपुर में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन IDEX 24 का इफ्तिताह करेंगे। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए भी पर्चे दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से स्विट्जरलैंड का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। और खेलों में दिल्ली में मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने सुब्रतो कप बैनुल अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट के जूनियर बॉयज का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम तमाम मेंबर मुल्कों के जरिए दिल्ली एलामिये को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली एलामिया खित्ते के हवाबाजी के सेक्टर को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक बसीरत अफरोज रोड मैप है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल नई दिल्ली में दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जनाब नायडू को शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब किया गया। उन्होंने साल 2035 तक 3 अरब 50 करोड़ सालाना मुसाफिरों को संभालने के लिए एशिया बहरुल काहिल हवाबाजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का मकसद साल 2025 तक हवाबाजी के शोबे में अफरादी कुव्वत में खवातीन की शराकतदारी को बढ़ाकर 25% करना है। पेश है एक रिपोर्ट। ये कॉन्फ्रेंस और दिल्ली एलानिये को अपनाने का अमल एशिया बहरुल काहिल के शहरी हवाबाजी सेक्टर में हिफाजत, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। ये कॉन्फ्रेंस इस खित्ते के मुल्कों के दरमियान मौजूद बाहमी इश्तराक व ताउन के जज्बे को बखूबी उजागर करती है। भारत दुनिया भर में सबसे तेजी के साथ तरक्की करने वाली हवाबाजी मार्केट है और ये घरेलू परवास के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। पिछली दहाई के दौरान भारत में तैयारों की तादाद 400 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई है। इसी तरह हवाई अड्डों की तादाद भी 74 से बढ़कर 157 हो गई है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक जैसी सरकारी पहल ने इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी में नुमायां तौर पर इजाफा किया है। यहां तक कि दूर दराज के इलाकों को भी हवाबाजी के नेटवर्क में जोड़ने को यकीनी बनाया गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने 2 साल के दौरान 2000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मौसम के लिए मजीद बेहतर तौर पर तैयार और आबो हवा के लिहाज से स्मार्ट भारत बनाने के लिए मिशन मौसम की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सहाफियों से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अर्जियाती साइंसेज की वजारत के जरिए लागू किया जाने वाला यह मिशन भारत में मौसम और आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक साइंस, तहकीक और खिदमात को फरोग देगा। यह मिशन मौसम और आबो हवा की इंतहाई दुरुस्त और बरवक्त मालूमात फराहम करने में मदद करेगा। इस मिशन में आला तरीन सेंसर्स, आला कारकर्दगी के हामिल सुपर कंप्यूटर्स के साथ साथ अगले सिलसिले के रेडार्स और सैटेलाइट निजाम के अलावा बरवक्त आदाद शुमार फराहम करने के लिए GIS पर मबनी खुदकार फैसला साज माविन निजाम की तरक्की शामिल है। इस मिशन से ज़राअत, कुदरती आफात के बंदोबस्त, दिफा, माहौलियात, हवाबाजी, आबी वसाइल, बिजली, सयाहत, जहाजरानी, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और सेहत जैसे मुतादिद शोबों को बराह रास्त फायदा होगा। इसके अलावा इससे शहरी मनसूबाबंदी, सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट और माहौलियात की निगरानी जैसे शोबों में फैसला साजी में इजाफा होगा। मरकजी काबीना ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल की उम्र से ज्यादा के तमाम बुजुर्गों को उनकी आमदनी से क़त्ए नजर सेहत कवरेज फराहम करने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद सहाफियों को इत्तला फराहम करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुजुर्ग शहरियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने उजागर किया कि इस योजना के तहत मुल्क में तकरीबन 4.5 करोड़ कुंबों का अहाता किया जाएगा और तकरीबन 6 करोड़ बुजुर्ग शहरियों को शामिल किया जाएगा।
سب سے بڑا جو فیصلہ لیا گیا ہے کیبنٹ میں وہ ہے کہ 70 ایئرز سے زیادہ کے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج آیوشمان بھارت پی ایم جن آروگیہ یوجنا میں کور کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں ایک بڑی مانوتا وادی سوچ ہے اور مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے جو کمٹمنٹ دیا تھا وہ کمٹمنٹ آج ڈیلیور کیا ہے. مرکزی کابینہ نے مالی سال 2024-25 سے مالی سال 2028-29 کے دوران پردھان منتری گرام سڑک یوجنا 4 پر عمل آوری کے دیہی ترقیات کے محکمے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کا مجموعی تخمینہ 70,125 کروڑ روپے ہوگا. نئی دلی میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 62,500 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی جائے گی, جس سے کنیکٹیوٹی سے محروم 25,000 مقامات کو جوڑا جا سکے گا. جناب ویشنو نے مزید کہا کہ اس کام سے 40 کروڑ افرادی دن کا روزگار پیدا ہوگا. اس اسکیم کے تحت پی ایم گتی شکتی پورٹل کے ذریعے سڑکوں کا تعین ہوگا. جتنے بھی ولیجز اور ہیبیٹیشن جن کی پاپولیشن بڑھی ہے اس بیچ میں اور وہ اب ایلیجیبل ہوئے ہیں ان کو 2011 کے سینسس کے انوسار کوریج دیا جائے گا. ایچ اینڈ ایوری ہیبیٹیشن وچ از اسٹل لیفٹ آؤٹ شوڈ بی کورڈ. تو قریب 25,000 ان کنیکٹڈ ہیبیٹیشنز ہیں, ان سب کو اب کور کیا جائے گا اور اس کے لیے میسو آؤٹلے ہیز بین ایئرمارکڈ 70,125 کروڑ روپیز. مرکزی کابینہ نے پی ایم ای بس سیوا پیمنٹ سیکیورٹی میکینزم اسکیم کو منظوری دی ہے, جس کا مقصد تقریباً 3,435 کروڑ روپے سے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹیز پی ٹی اے ایس کے ذریعے 80 بسوں کی خریداری, ای بسوں کی اسی خریداری اور انہیں چلانا شامل ہے. نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم سے مالی سال 2024-25 سے 2028-29 تک 38,000 سے زیادہ الیکٹرک بسوں کو چلانے میں مدد ملے گی. انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے مخصوص فنڈ کے ذریعے آپریٹروں کو بروقت ادائیگی سے متعلق تشویش کو حل کیا جا سکے گا اور یہ سروس شروع ہونے کی تاریخ سے 12 سال کی مدت کے لیے ای بسیں چلانے میں مدد ملے گی. اس پہل کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت کی حوصلہ افزائی کر کے ای بسوں کو اپنانے کی سہولت فراہم کرنا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جودھ پور میں واقع ایئر فورس اسٹیشن پر جاری ترنگ شکتی مشق کا آج مشاہدہ کریں گے. جناب سنگھ ڈیفنس ایویشن ایکسپو کا افتتاح بھی کریں گے. 12 سے 14 ستمبر تک منعقد ہونے والی آئی ڈیکس میں اس صنعت کی بڑی پیمانے پر شرکت ہوگی, جس میں کئی طرح کی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز پیش کی جائیں گی. یہ پروگرام دوست بیرونی ممالک اور بھارت کے لوگوں کو ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ ڈی پی ایس یو, ڈی آر ڈی او, پرائیویٹ صنعتوں اور بہترین اسٹارٹ اپس سمیت بھارتی ہوا بازی کی صنعت کے شرکاء کے ساتھ ساتھ مشاہدہ, تجربہ اور تبادلہ خیال کر سکیں گے. آئی ڈیکس کا مقصد ملک کی ہنرمندی اور بھارتی فضائی صنعت کے ناقابل تسخیر جذبے کا فیصلہ سازوں اور ترنگ شکتی 2024 میں شرکت کرنے والی عالمی فضائی فورسز کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. وزیر دفاع بھارت کے 3 آرمی سربراہان اور غیر ملکی فضائیہ کے سربراہان آج منعقد ہونے والی ایئر شو کا مشاہدہ کریں گے. اس ایئر شو میں سوریہ کرن, سارنگ, ملک میں ہی تیار لڑاکا طیارہ تیجس اور سخوئی 30 اپنی خوبیوں کا مظاہرہ کریں گے. ترنگ شکتی مشق بھارتی فضائیہ کے ذریعے منعقد کی جانے والی سب سے بڑی کثیر ملکی فضائی مشق ہے. اس مشق میں 7 اہم ممالک امریکہ, جاپان, آسٹریلیا, سنگاپور, سری لنکا, یو اے ای اور یونان شرکت کر رہے ہیں. جے پور سے جتن دویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد. ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا. کاغذات کی جانچ کل ہوگی اور 16 ستمبر تک امیدواری واپس لی جا سکے گی. 90 سیٹوں والی ہریانہ اسمبلی کے لیے 5 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. نتیجوں کا اعلان 8 اکتوبر کو ہوگا. اس بیچ عام آدمی پارٹی نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی ہے. اس فہرست میں 21 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے. عام آدمی پارٹی نے سونی پت سے دیویندر گوتم کو, جبکہ گڑگاؤں سے نشانت آنند کو امیدواری دی ہے. وہیں امبالہ چھاونی سے راج کور گیل کو اور کرنال سیٹ سے سنیل بیندل کو میدان میں اتارا گیا ہے. اس بیچ بی جے پی نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 3 امیدواروں پر مشتمل فہرست جاری کی ہے. بی جے پی نے روہتاش جانگڑا کو سرسا سے, جبکہ کنور سنگھ یادو کو مہندر گڑھ سے امیدواری دی ہے. وہیں ستیش فاگنا کو فرید آباد این آئی ٹی سیٹ سے میدان میں اتارا گیا ہے. ان ناموں کو بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی جانب سے منظور کیا گیا.
وہیں کانگریس نے بھی ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 40 امیدواروں پر مشتمل فہرست جاری کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں ہر دل عزیز سرکار کو منتخب کرنے کے لیے اسمبلی انتخابات کا عمل، جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا، 10 سال کی مدت کے بعد جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے تحت جنوبی کشمیر کے 4 ضلعوں کے 16 اسمبلی حلقوں میں 18 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان 16 اسمبلی حلقوں میں بیج بہارا اہم حلقوں میں سے ایک ہے۔ بیج بہارا اسمبلی حلقے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پیش ہے سری نگر سے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ 18 ستمبر کو منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے 24 اسمبلی حلقوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں اور آزاد امیدواروں کی طرف سے چلائی جا رہی چناؤ مہم شدومت سے جاری ہے۔ ان اسمبلی حلقوں میں سے 16 نشستیں کشمیر صوبے کے اننت ناگ، کلگام، شوپیاں اور پلوامہ ضلعوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سٹار کیمپینرز چناؤ والے علاقوں میں چناؤ ریلیوں اور روڈ شوز میں مصروف عمل ہیں اور وہ رائے دہندگان کو امیدواروں کی جانب راغب کرنے میں جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے انتخابات کے دوران 23,27,000 رائے دہندگان ووٹ دینے کے اہل ہوں گے، جن میں 5,66,000 نوجوان ووٹر بھی شامل ہیں۔ اننت ناگ ضلع کے ساتھ ساتھ پورے کشمیر صوبے میں کلیدی اہمیت رکھنے والے بج بہاڑا حلقے میں پی ڈی پی کی التجا مفتی، بی جے پی کے صوفی یوسف اور نیشنل کانفرنس کانگریس اتحاد کے امیدوار بشیر احمد ویری کے درمیان سخت تکونی مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ حلقے میں 1,02,081 ووٹر چناؤ لڑنے والے امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جن میں 50,728 مرد اور 51,353 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ چناؤ کمیشن نے حلقے میں تمام تر بنیادی سہولیات سے لیس 125 پولنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ دیگر انتظامات کے ساتھ ساتھ حلقے میں سلامتی انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ احسن، پرامن اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اردو خبرنامے کے لیے شری نگر سے میں سنیل کول۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے سوئٹزرلینڈ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وزیر خارجہ کا 3 ملکوں سعودی عرب، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے دورے کا یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے۔ وزیر خارجہ جنیوا میں ان بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں اور نمائندوں سے ملاقات کریں گے جن کے ساتھ بھارت سرگرمی سے مصروف عمل ہے۔ اقوام متحدہ کے کئی اداروں اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر جنیوا میں واقع ہیں۔ وزیر خارجہ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کی قریبی ساجھیداری کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز سے برلن میں ملاقات کی اور انہیں وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک خواہشات پیش کیں۔ فٹ بال میں منی پور کے ٹی جی انگلش اسکول نے 63ویں سبرتو کپ انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا جونیئر بوائز کا خطاب جیت لیا ہے۔ فائنل میں ٹی جی انگلش اسکول نے میگھالیہ کے منگچگن کرسچن ہائر سیکنڈری اسکول کو سڈن ڈیتھ میں 3 کے مقابلے 4 گول سے شکست دی۔ فائنل میچ نئی دلی کے بی آر امبیڈکر اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس سے پہلے مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں 1-1 گول کی برابری پر رہیں، جس کے بعد میچ سڈن ڈیتھ میں چلا گیا۔ پچھلے 44 سالوں میں یہ تیسرا موقع ہے جب منی پور کی کسی ٹیم نے ٹرافی جیتی ہے۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے سیمی کون انڈیا 2024 کے آغاز کے موقع پر وزیر اعظم مودی کے خطاب کو اپنی 6 سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں 1.5 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری، کئی پروجیکٹ پائپ لائن میں۔ اخبار پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ سرحدی علاقوں میں ترقی سے ہی درپیش مسائل کا حل ممکن۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جبرن تبدیل مذہب کے معاملے میں لکھنؤ کی ایک خصوصی عدالت کے ذریعے 16 افراد کو سزا دیے جانے سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار انقلاب نے جموں کشمیر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شہری ہوا بازی سے متعلق دوسری ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 70 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے تمام بزرگوں کے لیے صحت کوریج کو منظوری دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج جودھ پور میں انڈیا ڈیفنس ایویشن ایکسپوزیشن IDEX 24 کا افتتاح کریں گے۔ ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا۔ جموں کشمیر میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے بھی پرچے داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے سوئٹزرلینڈ کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔